सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर ये वो नाम है जिसके बगैर पाकिस्तान में शायद, बल्कि यकीन से कहूंगी कि सियासत हो ही नहीं सकती। जो सियासी रहनुमा, सियासी लीडर हुकूमत में आता है, उसके तमाम वादों में एक नुमाया वादा ये भी होता है कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मकबूजा कश्मीर के मसले के हल के लिए ठोस इकदामात भी किए जाएंगे हमारे टेन्योर में, हमारे दौर में। अच्छा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत तो हम देख रहे हैं कि जी दहाइयों से जारी है, लेकिन इस बार भारत ने मकबूजा कश्मीर से हक के खुद मुख्तारी छीन कर पाकिस्तान को 0 पॉइंट पर ला खड़ा किया। भारतीय आर्मी चीफ का यह बयान नाजरीन कि भारतीय फौज आजाद कश्मीर पर कब्जा करने और इसको भारत का हिस्सा बनाने के लिए तैयार है। ये वाजे करते हैं कि भारत के इरादे क्या हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये वो महीने हैं जो पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम तस्वुर किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर इस बार जंग छिड़ती है तो फिर मामला किसी के इख्तियार में नहीं रहेगा। ये बात वजीर आजम पाकिस्तान आपने सुना है, आपने देखा कि कई बार दुनिया को वाज़े अल्फाज में बता भी चुके हैं। कौम तैयार है, फौज तैयार है, भारत को जवाब देने के लिए इस मुल्क का बच्चा बच्चा तैयार है। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने आपने देखा कि मुजफ्फराबाद में जलसा किया और एक बार वाज़े अल्फाज में, क्लियर अल्फाज में भारत को तनबीह की, बताया कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मामले पर ना पीछे हटा था और ना कभी पीछे हटेगा। ये तमाम मामलात एक जानिब, लेकिन अगर हम अपने मुल्क की अंदरूनी हालत को देखें, हालात को देखें, तो इसमें मुसलसल गैर यकीनी की सूरत हाल हमें दिखाई देगी, नजर आएगी। एक जानिब इस्लामाबाद लॉकडाउन की तैयारी की जा रही है, जबकि दूसरी ही जानिब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जंग अब बराह रास्त जंग में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत ये मामलात आखिर कैसे हल करेगी, हिकमत अमली क्या होगी और अपोजिशन का ये किरदार क्या काबिल सताइश है? भारत क्या चाहता है और आलमी दुनिया इस मामले पर क्या किरदार अदा कर सकती है और क्या किरदार अदा करेगी? इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में जिन मौजूद मेहमानों को दावत दी है, मैं तारुफ करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट तज्जियाकार औरिया मकबूल जान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। औरिया साहब, वार्म वेलकम प्रोग्राम। मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा राना अफजल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। और हमारे साथ PTI से यानी हुकूमती जमात से फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं। अगेन उनके लिए भी कहूंगी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। नकवी साहब, आपको भी वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। और कुछ देर बाद हमें एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनको भी जैसे ही आते हैं उनको भी वार्म वेलकम कहूंगी। अच्छा जी, गुफ्तगू का आगाज में करना चाहूंगी राना अफजल साहब आपसे। ऑपोजिशन कहती है जिसमें बोलने नहीं दिया जाता, मैंने कहा ऑपोजिशन को जरा मौका देना चाहिए, खुल के बोलें, हम तो अपना प्लेटफॉर्म देंगे, बोलें। राना अफजल साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि कल पार्लियामेंट का एजेंडा जो था जी मकबूजा कश्मीर था और ये एक ऐसा कौमी इशू है जिस पर हमें इकट्ठे होकर एक पैगाम देने की जरूरत है। कल दुनिया को हमने क्या पैगाम दिया? वो जो एहतजाज था, क्या ऑपोजिशन बाद में नहीं कर सकती थी? बहुत जरूरी था वो? देखिए, आपने कहा कि पार्लियामेंट का मुश्तरका एजेंडा था, पार्लियामेंट नामुकम्मल थी, तो पार्लियामेंट का मुश्तरका एजेंडा तो उसी वक्त शुरू होता अगर पार्लियामेंट को मुकम्मल किया जाता। और अगर पार्लियामेंट नामुकम्मल थी तो वो जानबूझ के की गई थी। उसमें जिन लोगों को आना चाहिए था, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो अभी तक डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, उनको बाहर रखा गया। और क्यों रखा गया उसका कानून में कोई जवाज़ नहीं है। और जब यहाँ पे जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है, कानून नहीं है, वहाँ फिर पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट नहीं चल सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने जो बात की, जहाँ से शुरू की, अगर पार्लियामेंट मुकम्मल होती और वहाँ पे रूल्स फॉलो होते तो ऐसी चीज़ ना होती। ठीक है, आपको लगता है कि ऐसी चीज़ ना होती। आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली। जी नकवी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने जवाब सुना राना साहब का भी। इससे पहले कि मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, आप इस जवाब का भी जवाब देने के लिए यकीनी तौर पे इंतज़ार कर रहे होंगे। क्या कहते हैं आप? मेरे ख्याल से इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन को मैं क्या कहूँ
کہ پارلیمنٹ میں جس وقت کورم پورا ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹ مکمل ہوتی ہے. یہ اپنی جگہ بات یہ کہ ان کا جو بیانیہ ہے کہ ان حضرات کو موجود ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا یا پنجاب کی جیل اتھارٹیز نہیں ریلیز کر رہی تھی، وہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے جس کے اوپر سیپریٹ یہ ڈیبیٹ کر لیتے. لیکن کیا وہ وقت مناسب تھا؟ ان کو باقاعدہ آفر کیا گیا تھا کہ جس وقت کشمیر ڈسکس ہو رہا ہو اس وقت یونٹی شو کرے، اس کے بعد جب پاکستان کی معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں آپ کو جو احتجاج کرنا ہے وہ کر لیجئے. انہیں دونوں میں سے کوئی بات نہیں مانی. یہ باتیں بھی نہیں مانتے. سینٹ میں بھی انہی نے اپنا زور آزما کے دیکھ لیا، وہاں کی بھی منہ کی کھا لی. پورے انہی نے موومنٹ شروع کرنا تھا، سڑکوں پہ لوگوں کو لانا تھا. بلاول بھٹو صاحب ٹرین مارچ کرنے والے تھے. یہ پاپا بچاؤ مہم، یہ اینٹی کرپشن بچاؤ مہم چلاتے رہے. نواز شریف صاحب پورے وقت نکلے رہے مجھے کیوں نکالا. مریم بی بی کو پیرول پہ چھوڑا ہوا ہے، وہ تب بھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں. خندہ پیشانی کے ساتھ چل رہے ہیں کہ بھئی ایک خاتون کو کیا دوبارہ ہم موو کریں کہ جی ان کو باہر ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے، لیکن ایک چیز ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے، شاید ان کو اندازہ بھی ہے. ان کے اس جملے سے بات ہوئی کہ ابھی تک وہ کنوکٹ نہیں ہوئے. ان کو پوری امید ہے کہ کنوکٹ ہیں، اور ہمیں بھی پوری یہی امید ہے کہ وہ عن قریب کنوکٹڈ بھی ہوں گے جو حضرات ابھی تک باہر ہیں. اس سے کہ بڑے واضح قسم کے بین قسم کے ثبوت ہے، اور ایک کیس نہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا کیس ہے. وہ کدھر تک یہ بات جائے گی، لیکن اب کہ ڈیل بھی نہیں ہوگی، ڈھیل بھی نہیں ہوگی. نہ سعودی عربیہ کی راہ فرار ہوگی، نہ قطری خط ہوگا بچاؤ کے لیے. اب کہ تو جو ہوگا وہ سب دیکھے گی، زمانہ دیکھے گا. اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری جوڈیشل سسٹم ایز این انسٹیٹیوشن بنتا جا رہا ہے، وہ رائز کرے گا، اور یہ ایک انسٹیٹیوشن ہوگا جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرے گا. اس لیے مجھے پتہ ہے رانا افضل صاحب جو ہے وہ یہی بات کہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے پاکستان کو لوٹا ہے اس نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، چاہے وہ کسی جماعت کا بھی ہو اور کوئی بھی ہو، چاہے وہ کتنا اونچا بھی ہو. تو اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ پھر کہ کل کا جو مظاہرہ تھا اس کا جنرل امپریشن اور امپیکٹ کوئی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا. ملک کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی میں نقصان دہ ہوا، اور شاید اگر کسی کو فائدہ واحد پہنچا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو شاید کچھ تقویت ملی ہو، اس لحاظ سے کہ ان کی پاپولیرٹی کے گراف میں جو کہ روز گر رہی ہے اور کمی آئی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کل کے اپنے مظاہرے سے کچھ حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، ہمیں شاہد لطیف صاحب نے بھی جوائن کر لیے ٹیلی فون پر. وارم ویلکم ان دی پروگرام. شاہد لطیف صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ 58 ممالک نے مقبوضہ کشمیر سے متعلق ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں کرفیو اٹھانے پر زور دیا گیا، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے ایسی آوازیں آتی ہیں اور وہ کھلے عام کہتے ہیں جی حکومت نے معاملہ جو ہے یہ کیس صحیح طرح سے لڑا ہی نہیں ہے. اب کیا یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا کیا جائے؟ کیا جہاد شروع کر دیا جائے؟ کیا کریں؟ آرمی چیف، وزیر اعظم سب جائیں کشمیر میں جا کے جہاد شروع کر دیں؟ کیا آپشن ہے بتائیں؟ سفارتی سطح پہ لڑنا ہے، کھل کر بولنا ہے، بات کرنی ہے؟ آج بھی پرائم منسٹر نے بات کی، ان کھڑے ہیں. کیا چاہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ دیکھیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں فی الحال تنقید برائے تنقید ہے. جو کام حکومت کرنے والا تھا، مجھ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سارے کہہ رہے تھے کہ جارحانہ سفارتکاری ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں پہلے دن سے جارحانہ سفارتکاری ہوئی، جس کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں کشمیر کا نام اٹھ کھڑا ہوا. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس نے 50 سال بعد کشمیر کو اپنے ایجنڈے پہ رکھتے ہوئے کشمیر کے بارے میں ساری انفارمیشن حاصل کی. کشمیر پر بحث ہوئی. کون سا دنیا کا کونا ہے جہاں کشمیر کے حق میں نعرے نہیں لگے؟ ہندوستان میں بذات خود نعرے لگے. تو بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے کہ جی جو میں چاہتا ہوں بس وہی ہونا چاہیے. یہ تو سارے کے سارے عجیب میں سمجھتا ہوں نعرے ہیں جن کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے کہ جی وہاں گئے تھے اور کشمیر کا سودا کر ہے. کس چیز کا سودا کر ہے بتائیں نا؟ کون سے کشمیر کا سودا کر ہے؟ وہ کوئی اور کشمیر ہوگا جو شاید اپوزیشن کو نظر آتا ہے کھلم کھلا. جو پرائم منسٹر، ان کی پوری ٹیم جو کشمیر کے بارے میں، آج آپ ان کی سپیچ دیکھ لیں جس کے بارے میں آل دا وے مظفر آباد جا کر انہوں نے ایک اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، اور جو ان کے الفاظ ہیں وہ بھی سن لیجئے. مودی کو جس طرح ایڈریس کیا جا رہا ہے وہ بھی سن لیجئے.
اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو کہا جا رہا ہے وہ بھی آپ سن لیں. کون سی چیز ہے جس کے تحت آپ اس طرح کی بات کریں؟ مزید آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اخیر ہے، نہیں، ہمیں اس کو آگے لے کر آگے بھی چلنا ہے. مثلا میں ابھی جو موجودہ حکومت ہے ان کو ایڈریس کر کے یہ کہتا ہوں کہ جی آپ نکلیں. آپ کے ہاں بہت سارے ایسے ماضی کے سفیر ہیں جو مختلف ممالک میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکے ہیں، ان کا بھی گروپ بنائیں. پرائم منسٹر صاحب بھی نکلیں، وزیر خارجہ بھی نکلیں، اور نکل کے جیسے مودی پوری دنیا میں گھوم رہا ہے اور اس کا کیس جو ہے وہ سراسر ایک جھوٹ پر مبنی ہے. ہمارا کیس تو حق اور سچ پر ہے، تبھی تو دنیا آپ کے حق میں اس وقت بیان بھی دے رہی ہے اور نعرے بھی لگا رہی ہے. تو پھر آپ کو نکلنے میں کس چیز کی ممانعت ہے؟ کیوں نہیں نکلتے؟ تو مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی ہمیں سفارتکاری کو لے کر آگے چلنا ہے. یہ کوئی آخری قدم نہیں تھا، یہ ہمیں اور بھی اقدامات کرنے ہیں، کیونکہ ہمارا مقابلہ اس عیار آدمی سے ہے جو کہ سراسر فراڈ ہے، جو کہ جھوٹا ہے، جو کہ دہشت گرد ہے، دہشت گرد تنظیم کا آج بھی سرگرم رکن ہے، جس کے ہاتھوں پر گجرات کے مسلمانوں کا خون آج بھی ہے، اور اس کو جو 2/3 اکثریت سے دوسری مرتبہ ہندوستان میں لوگوں نے چنا، وہ اسی لیے چنا کہ وہ ہندوستان کو آج ہندوؤں کا ہندوستان بنا رہا. ان کے جو لیڈرز تھے وہ ہندوستان کو ہندوؤں کا صرف ملک نہیں کہتے تھے، وہاں جو وہ بات کرتے تھے وہ چھوٹے بڑے سب کی بات کرتے تھے، اور برابری کی بنیاد پر ان کو وہاں رکھنے کی بات کرتے تھے، ایک سیکولر ہندوستان کی بات کرتے تھے. یہ مودی کا ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہندوستان. لہذا ہمارا ٹاکرا یا ہمارا جو اس وقت مقابلہ ہے وہ ایک بہت ہی ایسے شخص ہے جو صرف جھوٹ اور جو صرف فراڈ پر اور جو صرف دنیا کو گمراہ کرنا جانتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو حکومت کر رہی ہے ابھی تک ٹھیک کر رہی ہے، اس کو آگے بھی مزید لے کر چلنا ہے. ہم یہاں رک نہیں سکتے. ابھی بہت چلے آپ نے کہا کہ آگے مزید لے کر چلنا ہے، تو میں بھی آپ کی اجازت سے شاہد لطیف صاحب پروگرام کو آگے لے کر چلتی ہوں اور اوریہ مقبول جان صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتی ہوں. اوریہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہا ہماری اپوزیشن حکومت جس کی بھی بات کر لیں، جو بھی اس طرح کی حرکات کرتا ہے، پریکٹیکلی اس طرح ثابت کرتا ہے کہ قومی معاملات پر ہمیں باحثیت قوم ایک قوم ہو کے کھڑا ہونا ہے. ہمارے تمام پارٹیز کے منشور الگ الگ ہو سکتے ہیں، تمام جو پارٹیز ان کے نعرے الگ الگ ہو سکتے ہیں، ان کے پارٹی پرچم الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن قومی ایشو تو ایک ہی ہے نا، اس پر سولوشن بھی ایک ہی ہوگا. ہمارا جو طریقہ ہے اس کو ہینڈل کرنے کا وہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے. اوریہ مقبول جان صاحب کیوں سمجھ نہیں آتا حکومت کو بھی اپوزیشن کو بھی؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے پاکستان میں. 1965 کی جو جنگ تھی اس جنگ سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے الیکشن ہوئے تھے اور مادر ملت جو تھی وہ ایوب خان سے ہاری تھی. اور آپ اندازہ کریں کہ بہت تلخی تھی، کراچی میں فائرنگ ہو چکی ہوئی تھی، اس پاکستان میں لوگ جو تھے وہ مادر ملت کو جتا چکے ہوئے تھے، لیکن ایوب خان جیت گیا تھا. اس کے بعد جب جنگ چڑھی ہے آپ سوچ نہیں سکتے کوئی ایک بھی اپوزیشن کا رہنما ایسا نہیں تھا جو ایوب خان کے ساتھ جا کے کھڑا نہ ہو گیا کہ اب جب وار ٹائم ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. اور اس وار ٹائم میں پوری قوم جو ہے متحد ہو کے وہاں کھڑی تھی. دوسری بات آپ بتائیں 71 کی بات ہے، 71 میں ہمارا مورال ڈاؤن تھا، ہمارے قیدی ہو چکے ہوئے تھے، 90,000 لوگ فوج اور سویلین ملا کے قیدی بن چکے ہوئے تھے. شملے معاہدے کے لیے ایوب خان جا رہا تھا، ذوالفقار علی بھٹو جا رہا تھا. ایئرپورٹ پہ اس کا سب سے بڑا مخالف ظہور لائی اپنے سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چھوڑنے کے لیے آیا تھا، اور پہلے اپوزیشن ساری اس سے ملی تھی کہ تم جا رہے ہو اور پوری قوم تمہارے ساتھ ہے اور پوری قوم کی حیثیت سے تم پیسے وزیر اعظم اندرا گاندھی سے جا کے تم ڈیل کرو گے اور وہاں پر باعزت طور پہ لوٹ کے آؤ گے. اس کے بعد یہ میں 2 بڑی مثالیں آپ کو دی ہیں. اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا نا پارلیمنٹ پوری تھی یا نہیں تھی یا فلان، یہ پارلیمنٹ یہ جھگڑے دنیا کو کوئی لاجیکل بتایا جا سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ پوری تھی کہ نہیں تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کو پارلیمنٹ پوری کر دینی چاہیے تھی، لیکن جب پارلیمنٹ پوری کی تھی تو کیا ہوا تھا کہ عمران خان تقریر کرنے اٹھا ہوا ہے اور سب سے پہلے جناب بلاول بھٹو داخل ہو رہا ہے اور تالیاں بج رہی ہیں تاکہ وہ ڈسٹریکٹ ہو. پھر اسد زرداری آ رہا ہے، پھر تالیاں بج رہی ہیں تاکہ ڈسٹریکٹ ہو. پھر شہباز، ان کو ٹائم یاد نہیں تھا، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کس وقت آنا ہے. ایک ملک کا پرائم منسٹر وہاں پر آ کے تقریر کر رہا ہے اور آپ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہی از دا موسٹ انپاپولر پرسن ان دا پارلیمنٹ، کیونکہ آپ کی 4 تالیوں کی آواز دنیا میں گھومتی ہے.
اور پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر میڈیا کو استعمال کیا نا. اگر یہ پارلیمنٹ کو لائیو نہ دکھایا جا رہا ہوتا تو کس نے پہ احتجاج کرنا تھا؟ بس 4 منٹ شور مار کے بائیکاٹ کر کے جا کے کنٹین میں بیٹھ جاتے تھے. ہم نہیں دیکھتے رہے جب پارلیمنٹ لائیو نہیں ہوتی تھی. اور کس کے زمانے میں پارلیمنٹ لائیو ہوتی تھی؟ ایک صرف زمانے میں پارلیمنٹ لائیو گئی ہے جب نواز شریف نے عمران خان کا دھرنا آیا تھا, کیونکہ ساری پارلیمنٹ عمران خان کے خلاف اس وقت ہو گئی ہوئی تھی, وہ لائیو گئی ہے. ورنہ کسی کو جرأت تھی پارلیمنٹ کو لائیو لے کے آتا؟ نہ زرداری کے زمانے میں آئی, نہ نواز شریف کے زمانے میں آئی, نہ مشرف کے زمانے میں. وہ پی ٹی وی جو دکھانا چاہتا تھا وہ دکھاتا رہتا تھا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے ایک امیج ایسا پیش کیا, پبلکلی امیج پیش کیا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو انٹرسٹ ہیں وہ سپریم ہیں. ہمارے لیے ایک آدمی کا آنا اور نہ آنا سپریم ہے عدالت کے اندر, باقی نیشنل انٹرسٹ جہاں مرضی چاہتے ہیں. میں بحث ایک بالکل آزاد, میں نہ پارلیمنٹ کا رکن ہوں نہ کسی پارٹی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا انڈیا کے اندر مخالف آوازیں نہیں ہیں, لیکن گفتگو کرتے ہیں وہاں پر. یہ نہیں ہوتا کہ مودی تقریر کر رہا ہو تو راہل گاندھی وہاں ناچنا شروع کر دے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ باقی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. باقی دنیا میں پارلیمنٹ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے سینسیبل ہو چکے ہوئے ہیں, آپ کتنے ایجوکیٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں, آپ کتنے ڈائلاگ پہ بھروسہ کرنے والے ہو چکے ہیں, آپ کتنا کسی طرح ریزنیبل, آپ کی ریفلیکشن ہے پارلیمنٹ. اور پھر بہانہ یہ دیا جاتا ہے فلاں جگہ بھی تو چلتی ہیں اپنا لاٹھیاں چلتی ہیں, وہاں بھی تو کرسیاں چلتی ہیں, وہاں بھی تو لوگ, وہ بھائی چلتی ہیں. ٹھیک, دنیا میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, آپ نے بھی ایکسیڈنٹ کرنا ہے. دنیا میں بہت کوئی اچھا بھی ہوتا ہے. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور یہ مقبول جان صاحب, اور اس کا جواب میرے قسم رانا افضل صاحب سے لینا ہے, کیونکہ رانا صاحب آپ نے کچھ گفتگو کی. ٹھیک آپ نے گفتگو کی. رانا صاحب آپ کی باتوں کے جواب اوریہ صاحب نے دیے اور اپنے انداز میں دیے. میں آپ سے ان باتوں کے جواب بھی لینا چاہوں گی, آپ بہت سے پوائنٹس کا جواب دینا بھی چاہ رہے ہوں. کہ ساتھ ہی مجھے یاد آئے مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ کے اتحادی آزادی مارچ کرنے جا رہے ہیں. تو رانا صاحب ان حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے, آنیسٹلی بتائیے گا, کہ ان کا یہ عمل قابل مذمت ہے یا پھر آپ اس کو لائق تحسین کہیں گے؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی اپنا وقت آپ کو دے دیا تھا تاکہ گفتگو کا شروعات ہو سکیں. یہاں پہ کافی باتیں ہوئی ہیں, اور جو میں نے بات کی تھی کہ پارلیمنٹ مکمل نہیں تھی, ابھی فرمایا گیا کہ جی گفتگو نہیں ہوئی, گفتگو نہیں کرتے. بہت لوگوں نے گفتگو کی, اسپیکر کو اس کی پاورز کا یاد دہانی کرائی, اسپیکر کو کہ آپ ان کو بلائیں, جن لوگوں کو آپ غدار کہتے ہیں ان کو موقع دیں کہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر آئیں اور وہ بتائیں کہ وہ غدار ہیں یا وہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کے اوپر کھڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کو نہیں لے کے آیا گیا, لیڈرز کو نہیں لے کے آیا گیا. اگر آپ پارٹیوں کے سربراہوں کو نہیں لے کے آئیں گے تو پارٹیاں کیسے بیہیو کریں گی؟ اگر آپ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ چیز سوار ہو گئی ہے کہ کل کو ہم نے ان کو سزا دینی ہے یا یہ چور ہیں یا یہ ڈاکو ہیں, اور آلریڈی آپ اس کے اوپر مائنڈ سیٹ کر چکے ہیں اور آپ اس پہ یقین کرتے ہیں, تو وہ آپ کی پرابلم ہے, ہماری پرابلم نہیں ہے. ہم اس وقت کا انتظار کریں گے جب ان کو کورٹ کہے گا کہ ہاں یہ سزا یافتہ ہو گئے ہیں. ہم نے نواز شریف کا نام نہیں لیا, اگر وہ آج سزا یافتہ ہیں جیسے بھی ہیں, ہم اس سے مطمئن نہ بھی ہوں, لیکن ہم نے یہ تو نہیں کہا ان کا پروٹیکشن آرڈر جاری کیا جائے. جہاں پہ جو جائز بات ہے قانون کی, اس کے مطابق اس کو کم از کم اپریشیٹ کرنے کی حوصلہ ہونا چاہیے اور ایمانداری ہونی چاہیے. اور یہ کہہ دینا, اور کل جو پریزیڈنٹ کا خطاب تھا وہ کشمیر کا ایشو نہیں تھا. ایک صدر نے اپنا سالانہ خطاب کیا اور یہ اخباریں لکھتی ہے کہ الوی ہیپس پریز آن پی ٹی آئی گورنمنٹ. اب ہیپس پریز, کس چیز کی پریز الوی جو ہے وہ ہیپ کر رہا تھا کہ وہاں پہ ہم بیٹھ کے سنتے؟ کون سا انہوں نے اچھا کام کیا 1 سال کے اندر؟ کیوں نہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارے ملک کے اندر جس نے الیکشن چوری کیا اس کے یہ کارنامے ہیں کہ معیشت ہماری بیٹھ گئی ہے, پولیو یہاں سر اٹھا رہا ہے, کچروں کے ڈھیر لگ گئے ہیں. اور پاکستان کون سا شعبہ ہے جس کے اندر بے روزگاری 20 لاکھ آدمی غربت سے نیچے آ گیا, چینلز کی آوازیں بند کر دی, آپ کے اینکر لندن سے جا کے یوٹیوب کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں. یہ پاکستان ہے, ہم اس کی تعریفیں کریں وہاں بیٹھ کے؟ تو اگر انہوں نے احتجاج کیا ہے تو یہ اس قسم کا احتجاج پی ٹی آئی بھی کرتی رہی ہے, پی ٹی آئی بھی بینرز لے کے آتی رہی ہے. جو ماحول انہوں نے ہمارے لیے پیدا کیا, ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس ماحول کے اندر ہم بیٹھ جائیں چپ کر کے اور ان کو دندناتے یہ پھریں اور یہ جو مرضی اپنی مرضی سے کریں. اب یہ فرما رہے تھے پی ٹی آئی کے جو میرے بھائی ہیں
کہ جی انہوں نے سینٹ میں منہ کی کھائی. منہ کی تو پاکستان نے کھائی ہے. 64 بندے کھڑے ہوئے, ڈبوں کے اندر سیسیلین مافیا بیٹھا ہوا تھا, وہاں سے 50 ووٹ نکلے ہیں. تو منہ کی کھائی ہے پاکستان نے کھائی ہے. مریم کو جی پے رول پہ چھوڑا ہوا ہے. اگر آپ بادشاہ سلامت ہیں کہ مریم کی سیاست آپ کو برداشت نہیں ہو رہی اور آپ نے اس کو جیل کے اندر رکھنا ہے, تو یہ جو شاہانہ آپ کو بادشاہ سلامت نہیں بنایا گیا. آپ کو اگر وزیر اعظم بن گئے ہیں اور آپ کو بنا دیا گیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جمہوری روایات کو چھوڑ دیں. ہمیں یہ جو بھاشن دیتے ہیں جمہوری روایات کا, پاپولیرٹی گراف کہتا ہے گن رہا ہے, یہ بھاگ گئے ہیں بلدیاتی الیکشن سے. آج بلدیاتی الیکشن کرائیں, یہ اگر ایک سیٹ جیت جائیں تو میں آپ کو بتاؤں, یہ کہتے ہیں جی پاپولیرٹی گراف نون لیگ کا گر گیا ہے. نون لیگ نے ایک ڈیولپمنٹ کی پارٹی ہے, آج تک پاکستان میں جو اچھے کام فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ کے صبر کے امتحان کی میں کہتی ہوں مجھے ابھی بھی صبر کی داد دینی پڑے گی کہ آپ درمیان میں نہیں بولے, آپ تمام گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کریں. صبر تھوڑا سا اور, امتحان تھوڑا سا اور, کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک سے آنے کے بعد تمام باتوں کا جواب فردوس شمیم نقوی صاحب دیں گے. رانا صاحب آپ ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. مہمانوں کا تعارف دوبارہ کروا دیتی ہوں. رانا افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فردوس شمیم نقوی صاحب موجود ہیں, اور یا مقبول جان صاحب اور ایئر مارشل ریٹائرڈ لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا جی, بریک پہ جانا پڑا مجھے, اور رانا افضل صاحب نے بہت دھواں دار سوالات اٹھائے, تو ان سوالوں کے جواب لینے کے لیے یہ جو بال ہے میں کورٹ میں پھینکوں گی. شمیم نقوی صاحب آپ کے, اور آپ باقاعدہ میں آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ دیکھ رہی ہوں, تو آپ بڑے بےتاب ہیں جواب دینے کے لیے, بلکہ آپ کے صبر کی داد بھی دوں گی کہ آپ نے بریک میں اتنا انتظار کیا. جی اب بولیے. جی اتنا لمبا بریک تھا کہ آدھے سوال بھول بھی گیا ہو, یاد دراتی رہیے گا. لیکن بات یہ ہے, یہ داستان رانا صاحب دوبارہ یاد کرواتے ہیں آپ کو اگر آپ کہتے ہیں تو. یہ نیپوٹزم کی نہیں ابھی ضرورت نہیں, جو رہ جائیں گے اس کے جواب آپ خود پوچھ لیے گا, میں دیتا جاؤں گا. یہ نیپوٹزم کی داستان کہاں سے شروع کروں؟ جنرل جیلانی کی گود سے بات شروع کروں, ضیاء الحق کے جوتے چاٹنے سے بات کروں, یا مشرف دور کے اندر جھوٹ بول کر سعودی عربیہ فرار ہونے کی بات کروں, یا حدیبیہ پیپر مل میں بھی وہی قطری خط جو آیا تھا, یا ہیلی کاپٹر کیس کی بات کروں, بد دیانتی کی کہاں بات کروں. اتنے غریب لوگ ہیں کہ جاتی عمرہ کی دیوار کا خرچہ بھی حکومت پاکستان سے لیتے ہیں, سڑک بھی بنوا لیتے ہیں تو حکومت پاکستان سے لے لیتے ہیں. زمینیں کا جو سودے بازی کی اور سب کچھ کیا, چاہے وہ موٹر وے بنتے ہوئے ہو, چاہے کچھ اور ہوتے ہو, بالکل ٹرانسپیرنٹ قسم کی گورنمنٹ چلائی ہے. بہترین کام کرنے والے لوگ تھے, اور اتنے عظیم تھے کہ جب وزیر اعظم بنے کسی نہ کسی صدر نے ان کو ہٹا دیا, اور جب ترمیم 258 بھی جو بھی وہ تھا 58(2)بھی وہ چلی گئی, تو اب کے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ہٹا دیا. اور کیا کہہ کے ہٹایا کہ ڈان ہے, سیسیلین مافیا ہے. اور صرف چیف جسٹس سے نہیں کہا, جو آئندہ کے 2 چیف جسٹس ہیں انہی نے بھی یہ ایسے الفاظ استعمال کیے. ان کی شان میں گستاخی کی ہوگی, میں یہی سمجھتا ہوں. اور کس کی بات کرتے ہیں؟ یہ بات ہمارے دھرنے کی کرتے ہیں. میں سپریم کورٹ کے حملے کی بات کرتا ہوں. وہاں تو قادری صاحب نے پارلیمنٹ پہ چلے گئے تھے اور پی ٹی وی پہ گئے تھے, تحریک انصاف کے لوگ نہیں گئے تھے, لیکن تب بھی لگتا ہے الزام. لیکن سپریم کورٹ پہ کس کے نام لوں؟ ان کے کون لیڈر تھے جو دیواروں کو پھلانگ رہے تھے؟ اور وہ کون تھا جس نے کہا تھا کہ میں پیٹ پھاڑوں گا, گلیوں میں گھسیٹوں گا؟ آج اس کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. آج وہ انکل ہو گئے, وہ ان کی بیٹی ہو گئی ہیں. اور ان کی خاندان کی ہندوستان سے محبت کی داستانیں تو بیان ہی نہیں کی جا سکتی. وہ ذاتیات پہ آ جائے گی اگر میں نے ساری کھل کے بات کی, تو وہ تو میں کرنا بھی نہیں چاہتا. تو ان سے کیا بات کروں؟ ان کے پاس کچھ ہے نہیں سوائے یہ جو چھوٹے موٹی باتیں کرتے رہے. آپ اگر سننا چاہیں, 1970 کے بعد 2019 میں جا کے پاکستان میں ایک نئے ڈیم کی تعمیر شروع ہوئی. کتنے سال بعد؟ 49 ایئرز بعد. پاکستان کے 70 سال بننے کے بعد بے نامی کا قانون آیا. کیوں آیا؟ اس سے کہ ہم خود کوئی بے نامی رکھتے نہیں ہیں, اس سے کہ ہم بے نامی سے نفرت کرتے ہیں. وہ عمران خان کے بنی گالا کے گھر کی بات کریں گے نا, تو ہاں ٹھیک ہے, اسی سے ہم نے بھی سیکھا ہے کہ بے نامی اچھی چیز نہیں ہے ملک کی معیشت کے لیے. آپ اور پوچھنا چاہتے ہیں؟ صحت کا انصاف کارڈ غریب کو جو سہولت مل رہی ہے وہ ہے.
ہم نے مانگا کہ جیسے بڑی گہری آپ نے بات کی, آپ نے کہا کہ بے نامی اچھی چیز نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں ہم مان گئے. ہے. ہاں ہاں مانتے ہیں بے نامی نہیں, اور ہم نے بے نامی. اچھا شاہد لطیف صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی, اور رانا صاحب آپ کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے اس کی وجہ میں پوچھوں گی ابھی شاہد لطیف اور عوریہ مقبول جان صاحب سے جواب لینے کے بعد. جی شاہد لطیف صاحب, عمران خان صاحب نے بڑا جوش کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ خطاب کیا, کانفیڈنس بڑا نظر آ رہا تھا ان کے چہرے میں, باڈی لینگویج میں بڑی کلیئرٹی نظر آ رہی تھی الفاظ میں. انہوں نے ایک بات بولی عوام کو مخاطب کر کے بڑے جوش کے ساتھ کہ آپ نے لائن آف کنٹرول کی جانب جانا ہے, ابھی نہیں جانا, جب تک میں نہ کہوں تب تک نہیں جانا. اس پہ بڑے تبصرے ہو رہے ہیں, کیا سمجھ آئی آپ کو اس بات سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بالکل حق اور سچ پہ چونکہ کھڑے ہیں, ان کی باتوں میں اعتماد ہے, باتوں میں سچ ہے, اور باتیں جس کو پوری دنیا جو ہے وہ آگے لے کر چل رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا کونا ہے جہاں کشمیریوں کے حق میں بیانات نہ آئے ہوں, جہاں کشمیریوں کے حق میں نعرے نہ لگے ہوں؟ اور تو اور چھوڑیں, ہندوستان میں کشمیر کے بارے میں کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ کم از کم وہ لوگ جو تھوڑے سے دانا ہیں, دانشمند ہیں, وہ مودی حکومت کو ساتھ ساتھ وارن کر رہے ہیں کہ یہ ان کے بڑوں کا ہندوستان نہیں ہے, یہ گاندھی اور نہرو کا ہندوستان نہیں ہے, یہ آپ نے ہندوستان ایسا بنا دیا. تو جہاں سے اس طرح کی آواز آتی ہے وہاں اس کی آواز کو دبانے کے لیے مودی حکومت کار فرما ہو جاتی ہے. مقصد یہ ہے کہ 40 روز کا کرفیو, دنیا میں کہیں ایسی کوئی مثال بتا دیں کہ یہ کام آپ نے کسی کونے میں آج تک سنا ہو. ہاں ہٹلر نے بہت کچھ کیا, یہی تو چیز ہے جس کے تحت ہم اس کو آج ہندوستان کا ہٹلر کہتے ہیں. اس لیے عمران خان جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل حق اور سچ پر مبنی ہے, تو ان کی باتوں میں اثر کیوں نہ ہو, ان کی باتوں میں اعتماد کیوں نہ ہو. یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ ہاں میں آپ کو ایل او سی کے بارے میں بتاؤں گا, ابھی ذرا آپ رکیے, یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ابھی بھی امن اور سلامتی کی بات کر رہا ہے. پاکستان نہ تو جنگ کی اور نہ ہی جارحیت کی بات کرتا ہے, اور یہ ہماری ہمیشہ سے پالیسی بھی یہی رہی ہے. ہماری اسٹریٹجی ہم کہتے ہیں ڈیفینسو ہے, ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. یہ بھارت کی طرح نہیں ہے کہ ہم جارحانہ پالیسی اختیار کریں. پاکستان کی پالیسی جارحانہ نہیں ہے, مگر جب ہم دفاع کرنے پہ آتے ہیں تو پھر 27 فروری بھی دکھا دیتے ہیں. جو 27 فروری کو ہم نے دکھایا تھا وہ اپنا دفاع تھا نا. اس وقت ہم نے وارن کیا تھا ہندوستان کو کہ بھائی کوئی مہم جوئی نہ کرنا, کیونکہ ہم ریٹیلیشن کا سوچیں گے نہیں, ریٹیلیشن کریں گے, اور ہم نے کر دکھائی. ایک ہی دن میں جو پاکستان نے کیا, ہم تو مثالوں کے ساتھ اپنا کیس جو ہے دنیا پر واضح کر رہے ہیں کہ ہماری باتوں کو مذاق نہ سمجھو, ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. آج بھی انہوں نے اپنی اسپیچ میں بارہا کہا کہ یاد رکھنا مودی, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. یعنی وہ وارن کر رہے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی مہم جوئی کی صورتحال اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس کا نقصان تمہیں ہوگا. پاکستان جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے جو ادارے ہیں, آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کی طرف سے جو بیان ہے, حکومت کی طرف سے جو بیان ہے کہ جی آخری خون کا قطرہ, آخری فوجی, آخری گولی, پاکستان اس کے لیے تیار ہے, اور تب تک ہم میدان میں کھڑے ہونا جانتے ہیں. تو ہم اپنی طرف سے ہر وہ کام کر رہے ہیں اور امن کے اندارے کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. آج بھی جو پرائم منسٹر عمران خان کا پیغام تھا وہ امن اور سلامتی کا پیغام ہے, اور ساتھ ساتھ وارننگ دے رہے ہیں. اب جو 27 کو انہوں نے وہاں جنرل اسمبلی میں کرنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ پیغام ہوگا جو آج تک شاید کسی نے نہیں دیا. تو ایک چیز تو ظاہر ہے کہ ہم امن اور سلامتی کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری دنیا کو بھی وارن کر رہے ہیں. دیکھیں ساری دنیا مانتی ہے کہ کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے, مگر اس کے بارے میں دنیا جو ہے اب وہ اگر اٹھ کے اس کا فیصلہ نہیں کروا سکتی تو ہمارا تو یہی کام ہے نا کہ دنیا کو وارننگ دیں کہ یہ کرواؤ. کشمیریوں کا حق ہے, رائے شماری ان کا حق ہے, اور بین الاقوامی جو ایک ادارہ ہے اس نے کہہ رکھا ہے, اور بین الاقوامی ادارے کہ آپ ہی لوگ ہیں, ہم نہیں ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ عمران خان نے جو بات کی ہے کہ ایل او سی کے بارے میں آپ کو یہ پیغام دوں گا, اس لیے کہ اس وقت ہم امن سلامتی کی بات کر رہے ہیں. ساری دنیا کو باور کرا رہے ہیں کہ ہم امن کے اندر رہتے ہوئے یہ وارننگ آپ کو دے رہے ہیں, آپ اپنا کام کریں. اور یہ آپ ہی لوگوں سے یہ جو بین الاقوامی ادارہ ہے یہ بنا ہوا ہے, آپ ہی نے ہندوستان کو یہ دباؤ ڈالنا ہے
کہ اس کی جو قرارداد ہے اس پر عمل درآمد کراؤ. ٹھیک ہے رشاد لطیف صاحب، آپ کا ڈیٹیلڈ پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے جی، میں آپ کی اجازت سے اوریہ مقبول جان صاحب کی جانب آنا چاہوں گی. اوریہ صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ اب یہ سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جو عمران خان صاحب نے بولا، بڑے جوش سے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ لائن آف کنٹرول کی جانب ابھی نہیں جانا، جب میں کہوں گا تب جانا ہے. اور عوام کا جو جوش تھا وہ بھی آپ نے سنا ہوگا ان کی آواز کی فارم میں. یہ بتائیے گا کہ انہوں نے مطلب بہت سے لوگ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں، تاثر یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلی ترجیح نو ڈاؤٹ امن 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 پیس، لیکن اگر نہیں تو پھر ہمارے پاس بھی آپشنز ہیں. کیا دنیا، جس کو پیغام دیا جا رہا تھا، دنیا اس پہ کان دھرے گی؟ اور اگر نہیں دھرے گی تو واٹ نیکسٹ؟ کیا آپشنز ہیں اوریہ صاحب؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسی گولڈن اپرچونٹی ملی ہے 72 سال کے بعد کہ جس کے بعد اب دنیا جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو سکتی ہے اور مجبور ہو چکی ہے پاکستان اور کشمیر کے بارے میں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے عموماً بھارت کا رویہ جو ہوتا تھا وہ دنیا کے سامنے میں کامیاب ہو جاتا تھا کہ وہ ایک سیکولر کنٹری ہے اور اس میں تمام جتنے بھی ریلیجنز ہیں ان کی مناسب اور برابر نمائندگی ہو رہی ہے. لیکن اس کشمیر والے ایشو کے اوپر اس کو چونکہ اس سارے ایشو کے بعد کشمیر میں سے ایک سپورٹ کا اور خود مودی کا ذاتی کردار جو ہے آر ایس ایس کی وجہ سے اس حد تک دنیا میں آبویس تھا کہ ایک زمانے تو امریکہ میں تو جانے کی پابندی لگی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ باقی معاملات جو پورے وہاں ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کوئی نیشنل رجسٹریشن جو آرڈیننس آیا ہے جس کے بعد تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ جو مسلمان ہیں وہ مکمل طور پر نیشن لیس ہو جائیں گے کہ ان کے پاس کوئی شناختی کارڈ ہوگا جی پروٹیکٹ سکے. وہ ایک بہت بڑا ہیومن کرائسس ہے جو پیدا ہونے والا ہے جس سے دنیا آگاہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر کشمیر کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس کا جو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ڈوزیئر جو بنا تھا اس کے اوپر آپ کا ہیومن رائٹس کا جو ان کا کمیشن ہے اس نے بہت زیادہ اس کے سیریس ہوئی ہے قوم دنیا کے یہ کیا ہونے والا ہے. یہ ایک فنڈامنٹلسٹ موومنٹ چل پڑی ہے نا وہاں پر انڈیا کے اندر. اور تیسری بات جو ہے وہ اہم ترین یہ ہے کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہاں ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اور اس فلیش پوائنٹ کے اندر اگر ایک دفعہ لڑائی شروع ہو گئی تو پھر اس کو روک کوئی نہیں سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو نیوکلیئر آپشن ہوتی ہے نا یہ صرف سیکنڈز کی بات ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک نے بٹن پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد وہ اگر وہ چل پڑا تو دوسری طرف سے بٹن پہ خود بخود ہاتھ آ جائے گا کیونکہ پھر رکے گا نہیں. اور اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ مائنر سا بھی 1-2 شہروں پہ بھی استعمال کرتے ہیں تو جو نیوکلیئر کلاؤڈ اٹھے گا وہ کلاؤڈ کچھ عرصے کے بعد 1-1.5 مہینے کے اندر پوری دنیا پہ چھا جائے گا. یہاں تک کہ کیلیفورنیا جیسی جگہ جو کہ بہت دور ہے، ہوائی جیسی جگہ جو بہت دور ہے، جب اس کے فیجی آئی لینڈ میں وہاں پر بھی چھا جائے گا. اور سورج کی جو روشنی ہے وہ تقریباً 20 سے 25% کم ہو جائے گی دنیا پہ آنے کی. اور جب وہ 20 سے 25% کم ہوگی تو آپ کی 30% فصلیں کم ہو گی. 30% فصلیں کم ہو گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ نے اقوام متحدہ میں اپنے آپ کو صحیح کارڈ کھیل لیا اور اس وقت دنیا کو بتا دیا کہ کتنا بڑا خطرہ ہے، کیونکہ زیادہ دیر دیکھیں پاکستان کی کوئی بھی لیڈرشپ جو ہے وہ زیادہ دیر صبر نہیں کر سکتی، اس لیے کہ روز خبریں آتی ہیں. روز آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں کہ آج ایک مسلمان کو مارا گیا جے شری رام کہنے کے اوپر. روز آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کو مارا گیا اس لیے کہ اس نے اپنا وہ کھایا تھا گائے کا گوشت کہتے ہیں اس سے برآمد ہوا. روز دیکھتے ہیں ایک مسلمان کے محلے کو آگ لگا دی گئی. 40 دن کشمیریوں کا معاملہ ہو گیا، وہاں سے خبر کوئی نہیں آ رہی. اب کشمیر ایسی جگہ ہے کہ جہاں کے رہنے والوں کے عزیز رشتے دار دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں. امریکہ میں موجود ہیں، یورپ میں موجود ہیں، انگلینڈ میں موجود ہیں، آسٹریلیا میں موجود ہیں، نیوزی لینڈ میں موجود ہیں. اور ہر علاقے کا جو ریڈیو ہے یا ہر علاقے کا جو ٹی وی ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 40 دن سے اپنے پیاروں سے رابطہ نہیں کر پا رہے. یہ ایک ایسا کیوس اینڈ کنفیوژن پوری دنیا کے اندر بلٹ اپ ہو چکا ہوا ہے. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کے اتنے بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں اور جس میں سکھوں نے قریباً 30 سے 35% تک پارٹیسپیٹ کیا ہے. یہ وہ معاملہ ہے اگر اس کو عمران خان صاحب کیش نہ کر سکے تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی، کشمیر کی بدقسمتی ہوگی اور اس خطے کی بدقسمتی ہوگی.
ٹھیک ہے جی, آپ کی گفتگو سے مجھے لگا جیسے آپ نے بتایا کہ اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوگا, ہم ریورس گیئر نہیں لگا سکتے, پھر بس شروع ہو گئی نیوکلیر جنگ ہوگی, ایٹمی طاقتیں دونوں, اور بار بار ہماری حکومت کی جانب سے بھی موقف جاتا آ رہا. خان صاحب جب بھی تقریر کرتے ہیں وہ بارہا کہتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا ہمارے اختیار میں ہو سکتا ہے, ختم کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہو سکتا. سائنٹیفک مووی ہے بہت اچھی, انٹرسٹیلر, بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی, بڑی کامیاب فلم تھی, اور آپ کو یاد ہوگا اس کا ڈائلاگ مجھے ناظرین یاد آ گیا, وہ کیا کہتے ہیں, نو ٹائم فار کوشن, کوشن کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. وہی سچویشن ہو جائے گی یہاں پہ بھی اگر ہو جائے. اچھا جی شاہد الدین صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, بلکہ رانا افضل صاحب پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایک سوال جس کا جواب میں آپ چاروں سے باری باری لوں گی اور بڑے آپ نے ایمانداری سے جواب دینا ہے. رانا صاحب آپ تو بہت ایمانداری سے دیں گے, میں پہلے سے بتا رہی ہوں. سوال یہ ہے رانا افضل صاحب کے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر آپ حکومت کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ 3 نمبر. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے اتنے سال, ان کو کتنے نمبر دیں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو انہوں نے اپنی کاروائی شروع نہیں کی, اور دیکھیں جو کشمیر کا ایشو ہے, رانا صاحب مجھے 10 سال کرتے رہے, اس کے نمبر ذرا بتا. اس کا 10 سال جو کچھ ہوتا رہا, کشمیر کا معاملہ اجاگر رہا, کشمیر کا معاملہ جنرل اسمبلی کے ہر سال ڈسکس ہوتا رہا, دنیا کا جو فورم اویلیبل تھا وہاں کشمیر کا موجود, لیکن جو مودی کی حرکت تھی اس نے دنیا کو ٹریگر کر دیا. آج آپ کے سامنے یہاں بات ہوئی کہ 58 ملکوں کی سربراہوں نے یا ان کے نمائندوں نے اس معاملے کے اوپر بحث کی یا اس کو اجاگر کیا. ہمارے لیڈرشپ نے تو 58 ممالک کو ٹیلی فون بھی نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کے اندر ہوا ہے اس میں ہماری گورنمنٹ کا میں ان کو 0 مارکس نہیں دے رہا. ہماری توقع سے انہوں نے کام کیا, وہ اور فوکس نہیں تھا, آج بھی فوکس نہیں ہے کہ آپ کیا سیکیورٹی کاؤنسل میں ٹیک اپ کروا لیں گے اس معاملے کو, کیا یہ رجسٹر ہو جائے گا کہ سیکیورٹی کاؤنسل اس کے اوپر بحث کرے اور اس کا کوئی حل نکلے. احتجاج مودی کے اوپر سے گزر رہے ہیں, مودی کو احتجاجوں کا کوئی پرواہ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اس معاملے کو جہاں تک پہنچ گیا ہے, یہ معاملہ ہاٹ ہو گیا ہے. نیو یارک ٹائمز کا اس میں رول ہے, واشنگٹن پوسٹ کا رول ہے, BBC کا رول ہے, CNN کا رول ہے. آپ کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو آپ تصویریں دکھاتے ہیں وہ BBC اور CNN کی تصویریں ہوتی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا اس کے اوپر ہیومن رائٹس کے اوپر کشمیر آر بنایا گیا تھا یہاں پر, جب سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین میڈیا اس کی کیا اینگلنگ کر رہا تھا کہ خان صاحب نے تو کوئی بہت بڑی سازش کر دی ہمارے خلاف. وہ سیریس لے رہے تھے اس بات کو, بلکہ زیادہ سیریس لے رہے تھے. اچھی بات ہے, انڈین میڈیا بھی بہت ٹھیک کرتا ہے. انڈین میڈیا وہ اپنے مطلب کی بات کرتا ہے, ہم اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا اور زیادہ فوکسڈ سولوشن اورینٹڈ سٹینڈ ہونا چاہیے. مذمتیں کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کرفیو ختم کریں, ساری دنیا کہہ رہی ہے, سولوشن دنیا کو دینا پڑے گا, اور وہ سولوشن سیکیورٹی کاؤنسل کے تھرو ہوگا, نہ کسی کی سالسیز میں ہوگا, نہ کسی جنگ سے ہوگا. سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے اس معاملے کو ٹیک اپ کرے. 11 ملین کشمیریوں کو مرنے دینا ہے, 11 ملین کشمیریوں کو حق خودارادیت دینا ہے کہ نہیں دینا. اگر ہم سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ معاملہ ٹیک اپ ہو جاتا ہے تو پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے, دنیا کی بہت بڑی کامیابی ہے. چلے رانا صاحب میں باقی سب سے بھی ذرا پوچھنا چاہتی ہوں, ٹائم کی کمی ہے, تمام تینوں مہمانوں سے میں پوچھنا چاہوں گی. جی شاہد لطیف صاحب اگر آپ سے بھی یہ سوال پوچھوں کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے کو حکومت نے کیسے ہینڈل کیا, آپ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ میرے خیال میں ان کو فی الحال 6 نمبر میں بھی موجود تھا, آرڈر اور چینج کر اس دیا. سے بڑھ کے میں اس لیے نہیں دے رہا, جیسے میں نے اپنی ڈسکشن سے بات کی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اور ہمارے مختلف جو سفارتکار ہیں پرانے, ان کا گروپ بن کے ان کو دنیا میں ایک ایکشن کریٹ کرنی چاہیے تھی, انہوں نے نہیں کی. اگر ایسا کرتے میں سمجھتا ہوں ہمیں اس میں مزید کامیابی ہوتی. اور وہ جو آپ نے مولانا فضل الرحمان کی بات کی, میرے مطابق ان کا نمبر 0 اس لیے بنتے ہیں. رانا صاحب نے نمبر نہیں دیے ویسے. نہیں میں نے دے رہا ہوں نا, آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا, میں دے رہا ہوں کہ کشمیر کا تو نام نہیں ان کے منہ سے آج تک ہم نے سنا, کشمیر لفظ ہی نہیں ان سے سنا, وہ آج تک کشمیر کے لیے نکلے کیوں کشمیر کی اور کمیٹی کے وہ لیڈر تھے, وہ ہیڈ تھے کمیٹی کے, ہمیں پتا تھا کہ وہ کمیٹی کیا کر رہی ہے, کتنے سال وہ لگے رہے, کچھ بھی نہیں ان کا سامنے آیا. تو اس لیے حقیقت کی بات کریں, ان کے منہ سے کشمیر کا نام سنا ہی نہیں کبھی ہم نے, وہ آج بھی نہیں کر رہے. جو ان کا تجربہ ہے پرانا کشمیر کا, جو کہ تجربہ ہے ہی نہیں, ہوتا تو بات کرتے. تو اس لیے بہرحال میں نے تو جو مناسب سمجھا میں نے وہ نمبر آپ کے سامنے رکھا. جی 1 سال میں جو کشمیر کمیٹی ہے اس کو کتنے نمبر دینے؟
کتنے نمبر دیں گے آپ حکومت کو کشمیر میں جو ان کا کردار رہا, کشمیر کے معاملے کو کیسے ہینڈل کے 10 میں سے کتنے نمبر؟ دیکھیں پہلے سارے نمبر بنائے طور پر چاہتے ہیں مودی کو. اگر وہ حرکت نہ کرتا اور اگر وہاں پر انڈیا کے اندر اتنا ظلم و طوفان نہ ہوتا تو ہم لوگ کشمیر کو بھول چکے ہوئے تھے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام شروع کیسے ہوا ہے. ہم نے نہیں شروع کیا, یہ بنائی طور پہ للکار ادھر سے آئی ہے, پھر ہمارے یہ راستہ کوئی نہیں اور رہ گیا. اچھا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ذرا نمبر دے دیں. اور یا صاحب, رانا صاحب نے تو نہیں دیے؟ نہیں کچھ نہیں, ہم تو سوئے ہوئے تھے, مدتوں سے سوئے ہوئے تھے. آپ کشمیر انٹرنیشنل ایجنڈے سے غائب ہو چکا ہوا تھا. آپ کی گفتگو پہلے تو تھوڑا بہت برہان وانی کے زمانے میں اٹھا ہے, اس کو بھی بعد میں سلا دیا گیا تھا کسی نے کسی حد تک. اگر مودی وہ یہ نہ کرتا, اگر بھارت کے اندر ایک مسلمان دشمنی کا سیلاب نہ آتا, وہاں قتل و غارت شروع نہ ہوتی, وہاں آسام کے اندر یہ لوگ نہ ہوتے, وہاں روہنگیا کو نکال کے باہر نہ کیا جاتا, وہاں کشمیر کی, تو ہم تو سو گئے ہوئے تھے آرام سے, جسے کہتے ہیں. آپ خود تو خورشید قصوری کتاب پڑھیں نا, مشرف کے زمانے میں ہم نے ایک قسم کا طے کر لیا تھا کہ بس اب ٹھیک ہے, جب جیسے ہیں جس طرح ہیں جیسے تھے ویسے ہو جائیں گے. ہاں جی, لیکن اب ٹھیک ہو گئے. اب عمران خان کی جگہ کوئی بھی آئے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ٹھیک ہے جی. نقوی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, پھر صرف کلوزنگ کے لیے 1.5 منٹ ہے میرے پاس. تو آپ تو چونکہ حکومت کا حصہ ہیں تو آپ تو 10 میں سے 10 نمبر ہی دیں گے. جی میں جلدی بتا دیتا ہوں آپ نے کہاں کمی چھوڑ دی اور آپ کو کیا لگتا ہے. اور مولانا صاحب کو بھی ذرا نمبر دیجیے گا. جی میں دیکھیں, پہلی چیز پاکستان کو ایک ٹیررسٹ نیشن سے ایک پیس لونگ کنٹری بنا دیا. The way we dealt with the پلوامہ کرائسس. پلوامہ کرائسس کے وقت ہندوستان کے مودی نے, ہٹلر نے کچھ نہیں کیا تھا. دوسری بات, عمران خان امریکہ میں جا کے وہ جلسہ کر کے اپنی پاپولیرٹی دکھا کے اور پرچی والے وزیر اعظم نہ بن کے, اور جس کانفیڈنس کے ساتھ اپنا نیشنل ڈریس پہن کر اور جس طرح سے اس نے ٹرمپ سے بات کی, اس نے پاکستان کا بھی سر فخر سے بلند کیا, پاکستان کی لیڈرشپ اور اس کو بھی اسٹیبلش کر کے آیا. اور وہاں بھی جو فیاسکو ہوا ہے, چاہے وہ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں یا مودی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, دونوں میں سے ایک جھوٹ ضرور بول رہے ہیں. وہاں بھی خان صاحب نے اپنا انٹرنیشنل امیج اور پاکستان کا انٹرنیشنل امیج بنا. اس کے بعد مودی کے اندر جو ہے ہی واز فورسڈ بائی دا ٹرمپ ایپیسوڈ کہ کشمیر کا معاملہ اگر ایک دفعہ وہ انڈلج کر لے گا تو یہ کام جو کہ اس نے اپنے الیکشن کے دوران بات کرتا آ رہا تھا وہ مشکل ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو کچھ امیج امپروو ہوا ہے اس حکومت میں کمپیئر ٹو میرے پاس صرف 30 سیکنڈ سے کلوزنگ کے لیے صرف نمبر دوبارہ بتا دیجئے کہ میں نے سن پہ کتنے نمبر دیا آپ نے. اور آخر جی میں اپنی حکومت کو فل مارکس تو نہیں دوں گا, اس سے کہ میں سمجھتا ہوں کبھی بھی پرفیکشن نہیں آتی, لیکن میں اس کو اتنے ہائی مارکس ضرور دوں گا کہ پاکستان کی جو پچھلے 50 سال کی تاریخ ہے کشمیر میں اس سے بہتر کسی نے پرفارم نہیں کیا, تو میں 8 نمبر دوں گا. اور مولانا صاحب کو تو میں نمبر دینے کے لیے جیسے باقی لوگ قابل نہیں سمجھتے میں بھی نہیں قابل سمجھتا. شاہد لطیف صاحب اور یا مقبول جان صاحب, آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اپنا وقت اپنے تجزیے کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.